आओ बच्चों तुम्हें सुनाए इस्लामी कहानियाँ, कुरान की कहानियाँ। आओ बच्चों तुम्हें सुनाए इस्लामी कहानियाँ, कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की कहानी है, अल्लाह ने सूरत आले इमरान में हमें ये कहानी बहुत ही तफसील और अच्छे तरीके से बताई है। आज से तकरीबन 2000 साल पहले फिलिस्तीन में बनी इसराइल के एक नेक आदमी इमरान रहा करते थे। उनकी बीवी का नाम हिन्ना था, वो भी बहुत नेक बीवी थी। इमरान और हिन्ना की कोई औलाद ना थी। दोनों मियाँ बीवी अल्लाह ताला से बहुत दुआ करते थे कि अल्लाह ताला हमें कोई अच्छा सा बच्चा दे दीजिए। ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उन्हें एक बहुत ही प्यारी सी बेटी अता फरमाई, जिसका नाम उन्होंने मरियम रखा। हिन्ना का ख्याल था कि उनके हाथों बेटा पैदा होगा। अब लड़की पैदा होने पर वो सोचने लगी कि एक लड़की खुदा के घर की खिदमत कैसे कर सकेगी। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात डाल दी कि इस बेटी को ही बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए खास कर दो। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस में जो भी काम होते थे वो सारा जिम्मा था हजरत ज़करिया का, और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी भी थे और नन्ही मरियम के खालू थे। और हिन्ना ने अपनी प्यारी बच्ची मरियम को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा, ये हमारी प्यारी सी बेटी को आप अपने पास रखिए और ये बैतुल मुक़द्दस में आपके साथ काम करवाया करेगी। उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम को बहुत ही मोहब्बत से पाला और उनकी बेहतरीन तरबियत की। जब वो बड़ी हुई तो वो बहुत ही अच्छी नेक फरमाबरदार बीबी बनी। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के करीब ही एक छोटे से कमरे में रहा करती थी और दिन रात अल्लाह ताला की इबादत करती रहती थी। ज़करिया कभी कभी उनकी खबर लेने के लिए उनके कमरे में तशरीफ़ ले जाते थे। अब हैरानी की बात सुनिए, वो जब भी कमरे में जाते तो देखते कि बीबी मरियम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला की इबादत कर रही हैं और उनके पास मज़ेदार खाना रखा है या ताज़ा ताज़ा फल मौजूद हैं, और फल भी ऐसे जो बेमौसमी हो, यानी कि सर्दियों में आम और गर्मियों में कीनू और माल्टे। एक दिन उन्होंने भी मरियम से पूछा कि मरियम, ये खाना और फल तुम्हारे पास कहाँ से आते हैं? मरियम ने कहा, अल्लाह ताला अपने हाथ से भेज देता है। अल्लाह ताला जब जिसको चाहते हैं वो रिस्क दे देते हैं। अब हजरत ज़करिया समझ गए कि बीबी मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को बहुत ही प्यारी हैं, तभी अल्लाह ताला खुद उन्हें खाना भी बेचते हैं और उनका ख्याल भी रखते हैं। और जब हजरत मरियम की उम्र 14 बरस की हुई तो एक दिन वो अल्लाह ताला की इबादत कर रही थी कि अचानक उनके सामने एक आदमी आ गया। वो डर गई क्योंकि दरवाजे भी बंद थे और खिड़की भी बंद थी। आदमी ने कहा, आप डरिए मत, मैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया फरिश्ता हूँ और मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला आपको एक बहुत ही प्यारा सा बेटा देंगे, और वो जो बेटा होगा वो अल्लाह ताला के ख़ास बंदों में से होगा और उनका नाम होगा मसीह ईसा इब्न मरियम। अब बीबी मरियम तो बहुत हैरान हुई, कहने लगी कि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और अगर मेरा बेटा होगा तो फिर उसके तो कोई अब्बा जान भी नहीं होंगे। फरिश्ते ने कहा, कोई बात नहीं, जैसे मैं कहता हूँ ऐसे ही होगा, क्योंकि अल्लाह ताला तो कुछ भी कर सकते हैं। हजरत आदम के तो अम्मा अब्बा दोनों ही नहीं थे, तो आपके यहाँ जो प्यारा सा बेटा पैदा होगा अल्लाह ताला उसको लोगों के लिए अपनी निशानी और रहमत बनाएंगे। फरिश्ते के जाने के कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने बीबी मरियम को कहा कि बैतुल मुक़द्दस से 5 मील के फासले पर एक खजूर का दरख्त है, आप वहाँ चली जाएं। हज़रत मरियम वहाँ गई तो अल्लाह ताला ने उनको एक बेटा दिया। ये हज़रत ईसा थे।
بی بی مریم علیہ السلام یہ خیال کر کے بہت ہی غمگین اور اداس ہوئی کہ ان کا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے اور لوگ کیا کہیں گے، اور یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اسے کوئی ابا جان ہی نہیں ہے۔ اتنے میں ایک فرشتے کی آواز آئی اور فرشتے نے کہا، اے مریم غمگین نہ ہو، اللہ نے آپ کے پاس پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور جس کھجور کے درخت کے نیچے آپ بیٹھی ہیں اس کی کھجوریں پکی ہوئی ہیں، اس کا تنا پکڑ کر ہلائیے تو کھجوریں جھڑ جائیں گی، میٹھی میٹھی کھجوریں کھائیے، چشمے کا پانی پیجیے اور بچے کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوئیے۔ اگر کوئی آپ سے اس بچے کے بارے میں پوچھے تو ان کو اشارے سے بتا دینا کہ میں آج خاموشی کے روزے سے ہوں اور کسی سے بات نہیں کروں گی۔ تو لوگوں نے بہت باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوا آپ کا بیٹا؟ اب بی بی مریم نے ان کے جواب میں بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، لو بھلا ہم چھوٹے دودھ پیتے بچے سے کیا پوچھیں؟ وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ چھوٹا سا بچہ جس کا نام عیسیٰ تھا فوراً بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں بھی ہوں مجھے برکت والا کیا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں مجھ کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ دودھ پیتے بچے کو اس طرح کی باتیں کرتے دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئے اور واپس چلے گئے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے کو ساتھ لے کر مصر چلی گئیں، کیونکہ فلسطین کے جو حکمران تھے ان سے بچے کی جان کو خطرہ تھا۔ جب یہ حاکم مر گیا اور خطرہ ٹل گیا تو پھر وہ واپس فلسطین چلی آئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بنی اسرائیل میں بہت زیادہ خرابیاں آ چکی تھیں۔ ان کا مذہب بھی خراب ہو چکا تھا اور اخلاق بھی خراب ہو چکے تھے۔ نہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے تھے اور نہ ہی وہ کوئی اچھے کام کیا کرتے تھے اور بہت ہی گناہ میں مبتلا تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، تم اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا پالنے والا بھی ہے اور تمہارا بھی۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، کسی اور کی عبادت کرے گا، اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ پھر وہ بنی اسرائیل کو بڑی نرمی اور پیار کے ساتھ نیکی اور سچائی کی تعلیم دینے لگے۔ وہ لوگوں کے سامنے اتنے اچھے طریقے سے بات کرتے کہ انہیں سننے کے لیے ڈھیروں آدمی جمع ہو جاتے۔ ایک دفعہ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر تقریر کی۔ انہوں نے کہا، کیا اچھے ہیں وہ لوگ جو دل کے نرم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ کیا اچھے ہیں وہ لوگ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ کیا اچھے ہیں وہ لوگ جو سچائی کے بھوکے ہیں، کیونکہ وہ خوش ہوں گے۔ کیا اچھے ہیں وہ لوگ جو سچ بولنے کی وجہ سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے قریب جگہ پائیں گے۔ اور کیا ہی اچھے ہیں وہ لوگ جو صلح کراتے ہیں، وہ خدا کے پیارے کہلائیں گے۔ کیا اچھے ہیں وہ لوگ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے تسلی پائیں گے۔ مگر اتنی اچھی باتیں سننے کے باوجود بنی اسرائیل نے ان کی بات نہ مانی اور ان پر ایمان نہ لائے، بلکہ ان کو جادوگر کہا، ان کو گالیاں دیں اور ان کا مذاق اڑایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت معجزے بھی دکھائے۔ حضرت عیسیٰ مٹی سے ایک مورت بناتے، پھر اس پر پھونک مارتے تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتی جو اڑنے لگتا۔ ان کے پاس پیدائشی اندھوں کو لایا جاتا، وہ ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تو اندھے دیکھنے لگ جاتے۔ اسی طرح کوڑیوں کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے، ایسی بیماری جس سے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، تو وہ بالکل تندرست ہو جاتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے، اور جو کچھ لوگ گھر سے کھا کر آتے یا گھر میں رکھ کر آتے، اللہ ان کو اس کی خبر دے دیتا اور وہ لوگوں کو بتا دیتے، آج آپ یہ کھا کے آئے ہیں نا، اور یہ چیز آپ کے باقی ہے گھر میں۔ یہ سارے معجزے دیکھ کر بھی ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ ویسی ہی بے ایمان رہی۔
اور کئی سالوں بعد صرف 12 یا 13 آدمی حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے۔ ان کو حواری کہتے ہیں۔ حواری کا مطلب ہے مدد کرنے والا، ساتھی یا شاگرد۔ حضرت عیسیٰ ہر وقت لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے رہتے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے پہلے جو حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی تھی وہ ایک سچی کتاب تھی، اور یہ بھی کہا کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر ان ساری باتوں کا جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ملا کہ بنی اسرائیل جن کو یہودی کہا جاتا ہے ان کے جانی دشمن بن گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہمیں صحیح باتیں بتاتا ہے، ہمیں تو خود سب باتوں کا پتہ ہے۔ انہوں نے بیت المقدس کے رومی حاکم پیلاطس کے پاس جا کر جھوٹی شکایت کی۔ وہ جو رومی حاکم تھا وہ بت پرست تھا، اور کہا کہ عیسیٰ مسیح حکومت کا باغی ہے اور وہ آپ کے خداؤں کو برا کہتا ہے اور آپ کے خلاف بغاوت کر کے خود بادشاہ بننا چاہتا ہے، اسے پھانسی دے دینی چاہیے۔ اب پیلاطس نے حضرت عیسیٰ کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خبر ہو گئی کہ انہیں لوگ گرفتار کرنے آ رہے ہیں۔ اب گرفتاری کا حکم ہونے کے بعد یہودیوں کے بڑے بڑے معزز آدمی بادشاہ کے سپاہیوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو ڈھونڈنے نکلے، مگر حضرت عیسیٰ کسی کو بھی نہ ملے۔ آخر حضرت عیسیٰ کے حواریوں ہی میں سے ایک شخص نے ان کے پاس جا کر کہا اگر میں عیسیٰ کو گرفتار کرا دوں تو تم مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے کہا ہم تمہیں اس کے لیے بہت زیادہ پیسے دیں گے۔ وہ کہنے لگا میرے پیچھے آؤ، جس شخص کے ہاتھ کو میں چوموں وہی عیسیٰ ہوگا، اسے پکڑ لینا۔ اس کے بعد وہ سرکاری سپاہیوں اور یہود کے آدمیوں کو ساتھ لے کر وہاں گیا جہاں حضرت عیسیٰ چھپے ہوئے تھے، اور بڑے ادب سے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ کو چوما۔ سرکاری سپاہی فوراً آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو گرفتار کر لیا۔ باقی جو حواری تھے وہ بھی انہیں چھوڑ کر کہیں ادھر ادھر چھپ گئے۔ گرفتاری کے بعد انہوں نے جس شخص کو گرفتار کیا تھا اس کو پیلاطس کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ وہاں بہت زیادہ لوگ جمع تھے اور انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ اب ہوا یہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ اپنے ایک حواری کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے تو جب وہ آدمی آیا یہ بتانے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شک میں ڈال دیا اور ان کی شکلیں آپس میں مل گئیں، اور اس آدمی نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ کو چومنے کی بجائے ایک حواری کا ہاتھ چوم لیا اور وہ اسی کو گرفتار کر کے لے گئے۔ حضرت عیسیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور وہ شخص جس کو انہوں نے عیسیٰ سمجھا تھا اسے سولی پر چڑھا دیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، بلکہ اس معاملے میں ان کو شک میں ڈال دیا گیا۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اصلی عیسیٰ کون ہے اور کہاں ہے۔ حضرت عیسیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا جہاں وہ آج تک موجود ہیں، اور قیامت سے پہلے کسی وقت وہ واپس زمین پر اتریں گے اور اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کریں گے۔